ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो है वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नजरें जो हैं वो ईरानियों की तरफ है कि वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके कोर्ट में है, यानी वो जहां पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीजों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज के ऊपर भी मेनाब 168 लिख कर आए थे कि मेनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को, यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े हुए थे और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहां से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, दो चार जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पे शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजन है, वो ईरान ने बयान भी कर दिए और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पे भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका का इत्तेहादी है और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिया। अल जजीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहां पे तो रात बाद में होती है यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहां पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे बर्गनस्टोक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने यह बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो दो चीजों पे हुई है। नंबर एक कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन दो चीजों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए इस बयान के बदले में। ईरान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे इफ दे डोंट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम काजिंग ट्रबल, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हम तो, हमें परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुत्ती से लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की, उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिसपे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में, उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात जो ईरानी वफद है उनके लोगों ने स्विट्जरलैंड में मीडिया के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, और जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं यानी अमेरिकन से, तो हम बहुत मोहतात रहेंगे, ये काबिल एतबार लोग नहीं है।
تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا, ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا, لیکن دونوں کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے امن قائم ہو جائے. پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب. شہباز شریف صاحب کو میں نے چہرہ دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تو گونگا چہرہ ہے, وہ جیسے بھی ان کا ایک پوسچر ہوتا ہے, لیکن شہباز شریف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کیونکہ فیلڈ مارشل نے وہ بھی دوسری طرف کیا ہوا تھا, تو وہ جو کیمرے کا ویو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تناؤ میں. شہباز شریف صاحب پریشان ہیں. دیکھیں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امریکی پاکستان سے کسی صورت بھی ناراض نہ ہو اور ان کی پسند کا ایک معاہدہ طے پا جائے. دیکھیں اس سے 3 فائدے ہوں گے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی. اگر امریکی ناراض نہیں ہوتے پاکستان سے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے, جو پاکستان کی پوری کوشش ہے, پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. شہباز شریف نے یعنی ثالثی تو اپنی جگہ جو پالیسی کی ہے اس بیچ میں کمال کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر موجودگی میں زمین آسمان کے کلابے ملائے, ان کی تعریفیں کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی شہباز شریف نے, گیم اٹھا کے رکھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, چاہے امریکہ کو اس میں کچھ مل جائے چاہے ایران کو مل جائے, تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی. ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پہ کچھ پذیرائی مل جائے گی. نمبر 2, ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سرکار سے مزید خوش ہو جائے گی, یعنی عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے, اور امن آنے کی وجہ سے خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یعنی فائدہ ہوگا ان ملکوں کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی سرکار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ خوش رکھے. اور امریکن بھی یہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کو منانے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں انہیں رکھنا پڑے گا. پاکستان اس خطے کے پلیئرز میں سے ایک ہے, اور وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے, کیونکہ قطر پہ بھی ایران نے بم مارے ہوئے ہیں, اور قطر کی جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے امریکہ نے ایران کے اوپر بھی بم مارے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک تلخی موجود تھی لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. لیکن جب قطر بیچ میں آئے نیگوسیشنز میں تو بڑی امید پیدا ہوئی, کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ثالثی کروانے والے لوگ ہیں, انہوں نے پہلے بہت سارے عام ترین عالمی معاملات میں ثالثی کروائی ہوئی ہے. اب جناب شہباز شریف صاحب نے چک کے رکھی گیم, جے ڈی وینس کی بھی, فیلڈ مارشل کی بھی, ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی, وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. تو جے ڈی وینس نے بھی فیلڈ مارشل کی دبا کے تعریفیں کی. جے ڈی وینس نے کہا کہ میری گزشتہ 3 ماہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ عاصم منیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. یہ جے ڈی وینس نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات دیکھیں, پاکستان اگر یہ کرتا ہے نا تو پاکستان کی کامیابی ہے. ثالثی میں اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان بطور ملک اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا. ایک سرکاری ملازم جو ایک فوجی آفیسر ہے, یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا. یہ نامناسب بات ہے. ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. انہوں نے جا کے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوانا ہے, انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ ان کے ٹارگٹس ہیں جو یہ پورے نہیں کر پا رہے. تو یہ ثالثی اور یہ چیزیں یہ سویلین کو جو عوامی لیڈرز ہیں ان کے کرنے والا کام ہے. لیکن پاکستان میں عوامی لیڈرز کو پنپنے نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی بڑا عوامی لیڈر بنتا ہے یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک ہی توڑ دیا گیا اس چکر میں کہ ہم سے بڑا عوامی لیڈر کہاں سے آ گیا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش اپنے اندر رکھتی ہے, اور وہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے. دیکھیں نا, جن ملکوں نے جنگ لڑی, چاہے وہ ایران ہے چاہے امریکہ, آپ لاجیکلی سوچیں اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باعث ہو کے بات کریں, میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کہ امریکہ نے یہ جنگ لڑی, اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی, ایران نے یہ جنگ لڑی, اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی, قطر کے اوپر بم گرے, قطر نے واپس وہاں سے مارے بھی, انہوں نے اپنے انٹرسیپٹر بھی چلائے, لیکن ان تمام ملکوں میں سے کسی کا بھی آرمی چیف نہیں آیا. اور پاکستان ایک ثالث ہے, پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا, لیکن پاکستان کا آرمی چیف ثالثی کے لیے گیا. یہ کام سویلینز کے کرنے کا ہے. جب سویلینز یہ کام کریں گے تو پاکستان کی زیادہ عزت ہوگی. فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آتا, انہیں پتا ہے ان کا کردار کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, انہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے, وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں جس کے لیے انہیں تنخواہ دیتے ہیں. تو بہت عجیب و غریب مناظر ہیں جو میں نے دیکھے. میں نے بھی وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی, میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو ایسے مارا جائے, ایسے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. بہرحال ٹی جی آئی ایس پی آر نے یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کی, اور جب سوالات ان سے کیے گئے تو ان سوالات کے ان کے پاس کوئی تسلی بخش جوابات نہیں تھے. بلوچستان سے ناظرین, کیونکہ دھرنا بھی وہاں پہ جاری ہے, دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ دھرنا ختم ہو گیا, رستے کھل گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو رپورٹس آ رہی ہے دھرنا جاری ہے. وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دشمن نے نہیں مارا, ہمیں اپنوں نے مروایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلاننگ کے تحت مروایا گیا تاکہ جو مقامی افراد ہیں وہ جرگے بلائیں, وہ بہت بڑے بڑے اپنے قبائلی فورسز تیار کریں
اور وہ ہتھیار بند ہو کر بندوقیں اٹھا کر ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ریاست جس کی طرف اشارہ کرے وہ اس کے ساتھ لڑ پڑے. تو اس لیے یہ سارا ایک معاملہ ہونے دیا گیا. اب وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے کنونسڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ کہ یہ جو ہمارے بچے یا ہمارے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں یہ دشمن نے شہید نہیں کیے, یہ ہمارے اپنوں نے شہید کروائے ہیں. انہیں ایسا کیا گیا کہ باندھ کے حوالے کر دیا گیا کہ مار دو. 5 گھنٹے تک وہ مدد مانگتے رہے اور 15 منٹ کی دوری کے اوپر مدد تھی. مدد ان کو 5 گھنٹے تک نہیں ملی اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اب شہید ہو جائیں گے. اور ان کے لوائقین نے انٹرویوز دیے, وہ بتاتے ہیں جناب وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. تو بلوچستان کے معاملے میں نا اس وقت بہت حساس ہو گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں کیونکہ میڈیا سے میرا تعلق ہے تو بے شمار میڈیا کے دوست روزانہ ہی رابطے میں رہتے ہیں. یعنی میری 5-7 میڈیا والے پاکستان میں الگ الگ ہیں جن سے روزانہ بات ہوتی ہے. کبھی کسی سے ہوتی ہے, کبھی کسی سے ہوتی ہے, کبھی کسی سے ہوتی ہے. ساری زندگی اس کو میں نے دے دی. 20 سال ہو گئے میڈیا کی انڈسٹری میں مجھے, تو سب سے زیادہ میرے تعلقات اسی انڈسٹری میں ہیں. روزانہ کبھی کسی پروڈیوسر سے بات ہوتی ہے, کبھی ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے سے بات ہوتی ہے, کبھی کسی رائٹر سے بات ہوتی ہے, کبھی کسی اینکر سے بات ہوتی ہے, کبھی کسی رپورٹر سے بات ہوتی ہے, ایڈیٹر سے بات ہوتی ہے. تو ہوتی رہتی ہے. ایک بڑی کلیئر انسٹرکشن آئی ہے, جیسے کشمیر کے معاملے میں آئی تھی, بلوچستان کے معاملے میں کہ آپ نے بلوچستان کو ہم سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کرنا, اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اتنا بھی لکھ دیں سوشل میڈیا پہ, آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے, آپ اگر یہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو اپنی فیملی کو بتائیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لکھیں کہ بلوچستان کو جینے دو, ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, بلوچستان کو جینے دو, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور یہ اس میں آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, آپ کوئی پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں جا رہے, خدا نہ خواستہ آپ کوئی غداری نہیں کر رہے, آپ کوئی بغاوت نہیں کر رہے, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو جینے دو. ہر وہ شخص یا ہر وہ شخصیت یا ہر وہ گروہ یا ہر وہ ادارہ یا ہر وہ بندہ یا سیاستدان جو بھی آج بلوچستان کے ان حالات کے لیے رسپانسیبل ہے, یہ ان سب کے لیے پیغام ہے کہ بلوچستان کو جینے دو. تو یہ ضرور لکھیں آپ, اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آواز اٹھائیں تاکہ پوری دنیا تک یہ آواز جائے کہ بلوچستان کو جینے دو. ان کا جینے کا حق ہے, انہیں یہ حق ملنا چاہیے. یہ آواز اٹھائیں تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان سب کو کان ہو جائیں کہ پاکستانی بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. اگر ہم آج بلوچستان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے نا تو کل باری ہماری آئے گی, کیونکہ باری باری سب کی باری. اور یہ جو بات ہے نا جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ ہے کہ, اور یہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ تھی کہ یہ لوگ مریں گے اور لوگ غصے میں آئیں گے, ہتھیار اٹھائیں گے اور وہ لڑ پڑیں گے, اور ہمیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہماری جگہ پہ لڑیں گے, یا ایک نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی بلوچستان میں, ایک نیا نعرہ لگ جائے گا, بلے بلے ہو جائے گی. وہ تو لاشیں بھی نہیں دی لوگوں نے تصویریں بنانے کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, وزیر اعظم کے لیے یا آرمی چیف کے لیے. فضل الرحمان صاحب نے اس کا پول کھول دیا. آپ غور کریں, فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ایک تقریر کے دوران, انہوں نے کہا جی میں بندوق کیوں اٹھاؤں یا میں اپنے لوگوں سے کیوں کہوں گے وہ بندوق اٹھائیں اور لڑیں, ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں اپنے پیسوں سے, خون پسینے کے پیسوں سے, تم لڑو. تم نے پیٹی پہنی ہے, ہمارے اوپر اپنے خون کا قرضہ نہ چڑھاؤ یا ہمارے اوپر احسان نہ جتلاؤ کہ تمہارا خون بہ رہا ہے یا تمہارے لوگ شہید ہو رہے. یہ فضل الرحمان نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ لوگوں کو تیار کریں ذہنی طور پہ تاکہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور ہمارے لیے کام کریں یا ہمارے لیے لڑیں, جیسا ماضی میں کیا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو امن فورسز بنا کر لڑوایا گیا. بعد میں ایک ایک کر کے امن جو فورس بنائی گئی تھی یا ایک وہ پوری ایک فورس تیار کی گئی تھی خیبر پختونخوا میں, ایک ایک کر کے ان کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے رہے, ایک ایک کر کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جتنے بڑے لوگ تھے جو پیش ہوا کرتے تھے ایک امن فورس کے اندر, جو جا کر لڑتے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, ریاست کی طرف سے جا کر لڑتے تھے. لڑائی تو اصل انہوں نے لڑی تھی, فرنٹ میں تو وہ تھے, سب سے آگے وہ لڑ رہے تھے. تو وہ جتنے لوگ تھے بعد میں انہیں ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا, ایک ایک کر کے مارا گیا, چن چن کے مارا گیا. تو یہ خون ریزی ہو رہی تھی, فضل الرحمان نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. دیکھیں پچھلے 72 گھنٹوں میں جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں نا ٹی ٹی پی کی جانب سے یا بی ایل اے کی جانب سے, بلوچستان لبریشن آرمی ہے اور ایک ٹی ٹی پی ہے, ان کی جانب سے جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مستقبل کوئی اچھا نہیں ہے اور دہشت گردی بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. لوگ بلوچستان کو جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ فوری طور پہ بلوچستان کو خالی کر رہے ہیں, لوگ وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں.
لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک پراکسی وار شروع ہونے والی ہے، اور جو دکھائی بھی دے رہی ہے۔ دھرنا ابھی تک جاری ہے، لوگوں کے مطالبات نہیں سنے جا رہے، کوئی اچھا منظر نامہ پیش نہیں کر رہا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں نا، وہ تو باقاعدہ دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے دکھایا کس طریقے سے انہوں نے ایک اٹیک کیا، بڑا خوفناک اٹیک تھا جیونی میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پورا ٹرک لا کر انہوں نے مارا اور پوری کو پورا بلڈنگ، پورا ایریا، پورا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد راکٹ لانچر چل رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر وہ سرعام فائرنگ کر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ پولیس کی گاڑیاں لے کر نوشکی میں جا رہے ہیں، چاغی پہ انہوں نے پورے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ابھی گوادر کے قریب سے مزید رپورٹیں آ رہی ہیں۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ریاست کہاں پہ، ریاست کی رٹ کہاں پہ، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور یہ پچھلے چند مہینوں سے یہ رپورٹیں آ رہی تھیں، یہ رپورٹیں موجود تھیں جب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو توڑنے میں مصروف تھی۔ اس وقت یہ رپورٹیں آ رہی تھی کہ دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، اور ایسی رپورٹیں موجود تھی کہ داعش اور ٹی ٹی پی کے اندر کوئی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کچھ اور گروپس ہیں آئی ایس اور دیگر، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان میں ایک انہولی قسم کا الائنس بنایا جا رہا ہے جو پاکستان کی ریاست کو بہت کمزور کرے گا، اور ان کے اپنے مطالبات اور مفادات ہیں۔ لیکن کیونکہ ریاست اور ریاستی ایجنسیاں جو ہمارے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہیں، وہ سارے اس وقت عمران خان کو توڑنے میں لگے ہوئے تھے کہ 26ویں ترمیم کیسے کروانی ہے، 27ویں ترمیم کیسے کروانی ہے، عاصم منیر صاحب کو 5 سال مزید نوکری پہ کیسے رکھنا ہے، انہیں تا حیات استثناء کیسے دلوانا ہے، اور کس طریقے سے آئینی عدالتیں بنا کر اپنے لیے رستہ نکالنا ہے، وہ سارے اس چکر میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی لگ بھگ درجنوں ججز مزید لائے جا رہے ہیں، اور ان ججز کو لانے میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ وہ ایک جج کے بارے میں ابھی ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ رپورٹ بھی کر رہے تھے، اسد ملک صاحب، وہ 2 مرتبہ اس نے امتحان دیا، وکیل نے سول جج کے لیے، دونوں دفعہ فیل ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے پروسیکیوٹر بننے کے لیے امتحان دیا، پھر فیل ہو گیا، اب اس کا نام ڈالا ہوا ہائی کورٹ کا جج بنانے کے لیے۔ تو یہ ایسے بندوں کو لے کر آئیں گے جن کے ذریعے سے یہ اپنے کام نکلوائیں گے۔ جتنے نالائق جج پہلے لائے گئے، اگر مزید ایسے ہی جج لائے جائیں گے تو پاکستان اس کی قیمت چکائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو چھوٹے موٹے کام ہیں، وہ تو نکلواتے رہیں گے ان ججوں سے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ کمپرومائز ججز جب آئیں گے تو اس کا پاکستان کو اور پاکستان کے نظام انصاف کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ناظرین آ جائیں، ایک اور چیز جو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ علیمہ خانم نے نکلنے کا فیصلہ کیا، ایک نئی تحریک جنم لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ایک انرجی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، کم سے کم ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے سب کو کہ یہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دے گی، اس کی پیٹ میں چھڑا نہیں گھونپے گی، اور اس کے اپنے کوئی سیاسی مفادات بھی نہیں ہے، نہ اس نے منسٹر بننا ہے، نہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ اپنے بھائی کے لیے پہلے بھی آئی تھی، وہ اپنے بھائی کے لیے پھر آ گئی۔ مشرف کے دور میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی یہ تھی، تب بھی عمران خان صاحب کی بہنیں نکلی تھی، انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ بہنوں کے طور پہ سامنے آئی ہے، ماضی میں بھی آتی رہی ہیں بہنیں، بیویاں، رشتہ دار، بیٹیاں، یہ نکل کر احتجاج کرتے رہے، اور اب وہ دوبارہ سے اس تحریک کو چلا رہی ہیں، اور لوگ ان کو بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے تھوڑی بہت تنقید کی، ان لوگوں کو صفائیاں دینی پڑ گئی، کیونکہ دھوکر رکھ دیا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، یا اوورآل سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت زبردست اور خوفناک ریئیکشن بھی دیا۔ اب علیمہ خانم کو اگر نہ روک پائی اسٹیبلشمنٹ تو یہ ایک تحریک بہت بڑی بن جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بنے گا۔ فیلئر تو ان کا بہت بڑا ہو گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مدعا کس کے اوپر ڈالیں، کیونکہ 1.25 سال سے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا، وہ نکلے نہیں احتجاج کرنے کے لیے، تو فری ہینڈ ہے حکومت کو، جبکہ کوئی ایسی رکاوٹ ان کے رستے میں نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بوٹ بھی ان کے گلے میں لٹکا ہوا تھا، تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی کہ یہ ترقی نہ کر پاتے، لیکن اتنا بڑا فیلئر ہوا کہ دہشت گردی میں پاکستان سب سے نمبر 1 پہ آ گیا، پاسپورٹ پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، سرمایہ کاری پاکستان سے 100 ارب انہوں نے لے کر آنے تھے، 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گیا، مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ گئی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو گیا، کوئی ایک چیز بھی پاکستان میں بہتر نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان میں قرضوں کے نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیے۔ اب اگر آپ پلس اور مائنس کریں تو سارا مائنس ہی مائنس ہے، پلس ہے کچھ نہیں۔ تو اب یہ مدعا کس پہ ڈالیں، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، حکومت مکمل طور پہ کولیپس ہو چکی ہے، پورا رجیم فیل ہو چکا ہے، اور اب انہیں کسی پہ تو ڈالنا ہوگا، ڈالیں کس پہ؟ تو علیمہ خانم کو ایسا لگتا ہے کہ گرفتار کیا جائے گا۔ نجم سیٹھی نے یہ خبر سنا بھی دی کہ علیمہ خانم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے، ان کا یہ تجزیہ ہے، لیکن دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں عاصم منیر صاحب کی یہ مجبوری بن جائے گی، انہیں علیمہ خانم کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ اور علیمہ خانم اگر خیبر پختونخوا میں ہی
जलसे और जुलूस करती है और बहुत बड़ी मिकदार में खैबर पख्तूनख्वा को तगड़ा करके खड़ा कर देती हैं और अपनी दूसरी बहनों को कहती हैं कि आप अडियाला जेल जाओ, तो एक नई सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना ये खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो अब सिचुएशन, खेल जो है ना वो एक नए मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे। लेकिन एक चीज और एक सवाल जो आप सबको पूछना है, जो मैंने भी पूछा था